बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कल नैब की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ आया जिसमें मुतअद्दिद अफराद के ख़िलाफ़ तहकीकात का हुक्म दिया गया कि आगाज़ किया जा रहा है, और उसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम भी था। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि कोई नोटिस नहीं मिला, जब मिलेगा तो जिस किस्म की भी तहकीकात करवाना चाहते हैं करवा ली जाएँ। सिर्फ इतना ही नहीं, पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे लोगों के नाम थे। सुहेल अनवर सियाल साहब का नाम था कि उनके खिलाफ भी तहकीकात का आगाज़ किया जाएगा नैब की तरफ से। और आज भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के आसमा अरबाब साहिबा, उनके हस्बैंड अरबाब आलमगीर साहब, उनकी पेशी थी, उनके खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पे एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया गया है। उन पर इल्ज़ाम यह है कि 2008 से 2013 के दरमियान उन्होंने अपनी आमदन से ज़ायद असासे बनाए हैं। यकीनी तौर पे एक तरफ तो हमारे तमाम ही सियासतदान ये बात करते नज़र आते हैं कि एहतसाब का अमल होना चाहिए, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है। ये भी कहा जाता है कि हमें अदालतों पर एहतराम है, अदालतें इंसाफ ही फराहम करेंगी। लेकिन जब कहीं पर भी कार्रवाई का आगाज़ होता है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड सियासतदान हो, वहाँ पर ये कह दिया जाता है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम है, एहतसाब नहीं है। अब यहाँ पर भी अपोजिशन के, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ हो, जिनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एहतसाब का अमल शुरू हुआ है, वहाँ से ये आवाज़ उठ रही है। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों पर इल्ज़ामात हैं, उनके खिलाफ भी बाकायदा तौर पे तहकीकात का मुतालबा किया जाता है। आज भी यही रविश जो है हमने देखी है। दोनों जमातों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। एक तरफ तो मईशत को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई और ये कहा गया कि जिस किस्म के पाकिस्तान के मईशत के हालात हैं, हमें कोई तहरीक चलाने की ज़रूरत नहीं है, अपोजिशन को इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत खुद ही गिर जाएगी, हुकूमत खुद ही ऐसे इक़दाम कर रही है। ये पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के रहनुमाओं की तरफ से बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। और एक और सबब भी है इस बात का, एक हमारे सामने ट्वीट आया था चौधरी फवाद हुसैन साहब का, जो कि वज़ीर इत्तलात हैं। उन्होंने ख़ुद से ये हमें बताया, आवाम को बताया, 10 सितंबर 2018 को उन्होंने ट्वीट किया कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ प्लीज्ड टू अनाउंस दैट डॉक्टर फ़ारूक सलीम विल बी द गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ऑन इकोनॉमी एंड एनर्जी इशूज़, नोटिफिकेशन शेल फॉलो अकॉर्डिंगली। और इसके बाद मुतअद्दिद बार डॉक्टर फ़ारूक सलीम जो हैं वो मीडिया में हुकूमती तर्जुमान की हैसियत से अपेयर भी होते रहे, अपना मौक़िफ़ भी देते रहे, हुकूमती तर्जुमान उनके साथ लिखा जाता रहा। अखबार में अगर उनके हवाले से कोई ख़बर छपती तो वो भी हुकूमती तर्जुमान के ही हवाले से छपा करती थी। एक प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने जो अपनी ही हुकूमत, जिसके वो तर्जुमान थे, यानी कि उसके ख़िलाफ़ बात की, मईशत की पॉलिसी के हवाले से बात की, और ये भी उन्होंने कहा कि हम जो है इलाज नहीं कर रहे, हम अलामात दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मईशत के हवाले से जो हमारी पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करनी होगी, ये पॉलिसी अभी इतनी इफ़ेक्टिव साबित नहीं हो रही। और इसके बाद एक और ट्वीट आया वज़ीर इत्तलात का ही, और उसमें उन्होंने कहा कि ये क्लैरिफिकेशन की बड़ी ज़रूरत है कि डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब जो हैं वो तर्जुमान नहीं हैं इस हुकूमत के, और हमने चाहा था, हम चाहते थे कि उनको अपॉइंट किया जाए, लेकिन बाद में पता चला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ऐसी तैनातियों पर, भर्तियों पर पाबंदी आयद है, जिसकी वजह से ये चीज़, इसका इतलाक नहीं हो सका था, और वो अपनी जो भी राय दे रहे हैं वो आज़ाद हैसियत में दे रहे हैं। एक तो ये मईशत के हवाले से इतनी ज़्यादा अपोजिशन कन्विंस्ड नज़र आती है कि यही सबब बनेगा, यही वजह बनेगी इस हुकूमत के गिरने की, और यहाँ तक कहते हैं कि हुकूमत तब तक चलेगी जब तक अपोजिशन चाहेगी। इतने यकीन, इतने वसूख की वजूहात क्या हैं, उसके मुहर्रिकात क्या हैं उस वक्त जबकि अपोजिशन के बेशतर लोगों पर ख़ुद जो है वो केसेस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, उनका एहतसाब हो रहा है। और एक और बड़ा अहम इशू जो कि आजकल शायद इतना कंट्रोवर्शियल है नहीं, लेकिन उसको यकीनी तौर पे कंट्रोवर्शियल बनाया ज़रूर जा रहा है, उस पे बात करेंगे, और वो है मोमन डैम के ठेके के हवाले से।
اب پانی جتنا بڑا ایشو ہے، اور ہم ہمیشہ اپنے پروگرامز میں بھی یہ بات کرتے آئے ہیں کہ اگر ماضی کی حکومتوں نے، جس میں نہ صرف جمہوری حکومتیں بلکہ آپ کے عامر، فوجی عامر بھی شامل ہیں، جب ڈکٹیٹرشپ ملک میں رہی تب بھی وہ بھی جواب دہ ہیں۔ پرویز مشرف کھلے عام کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم نہ بنا کر میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ اس پر ماضی کی حکومتیں اگر توجہ دے دیتی تو شاید آج اتنے حالات نہ پیدا ہوتے۔ پانی جو ہے، جو آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ اگر ناپید ہو گیا، جس پر زندگی کا انحصار ہے، تو ہماری آنے والی نسلیں کیا کریں گی؟ اب اللہ اللہ کر کے اگلے ہفتے جو ہے، جنوری کے دوسرے ہفتے میں بتایا گیا کہ مومن ڈیم پر کام کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو رہا ہے۔ 53 سال کے بعد یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کسی طرف لگتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب اس پر کنٹروورسی کیا بنائی جا رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کو یہ ضرور بتا دیں کہ یہ کہا گیا کہ جناب اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ رزاق داؤد صاحب کی کمپنی ہے ڈیسکون، اس کو ٹھیکہ دے دیا گیا ہے۔ ڈیسکون سے یا تو ٹھیکہ جو ہے وہ چھوڑ دیں، یا پھر وہ اپنی یہ جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے، وہ چھوڑ دیں، وزارت چھوڑ دیں۔ سو اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ یہ معاملہ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا، یہ تو دسمبر 2017 سے شروع ہوا تھا، جس کا اعتراف آج خود خواجہ سعد رفیق صاحب نے کیا کہ یہ ہمارے دور میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ اور اس حوالے سے جو 23 کمپنیاں ہیں، انہوں نے نومبر 2017 کے اندر RFP جس کو کہا جاتا ہے، ریکویسٹ فار پروپوزلز، وہ حاصل کیے واپڈا سے۔ ٹینڈر ڈاکیومنٹ جو ہیں 23 کمپنیوں نے حاصل کیے تھے نومبر 2017 کے اندر۔ اس کے بعد یہ عمل اسی طریقے سے جاری رہا۔ 5 کمپنیوں نے پارٹیسپیٹ کیا، جس میں جو چائنا کی کمپنی ہے گزوبا، ڈیسکون، FWO، چائنا پاور اور چنڈو، یہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اور اس کے بعد تمام تر پروسیس، جو رولز ہیں، پیپرا کے قوانین ہیں، جو ضابطے ہیں، اور وہ قوانین، وہ ریگولیشنز جو اس حکومت نے آ کر نہیں بنائے، جو ماضی کی حکومتوں نے لے ڈاؤن کیے ہوئے تھے، ان کو فالو کیا گیا۔ میرٹ کا اس میں دھیان رکھا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ تمام تر چیزیں پھر جون کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے کہ جی بڈ ہوتی ہے، اور جون تک آپ کو پتہ ہے 2018 میں پاکستان میں الیکشن بھی نہیں ہوئے تھے، وہ تو جولائی میں ہوئے۔ نہ وزیر اعظم کو یہ پتا تھا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، نہ رزاق داؤد کو یہ پتا تھا کہ وہ مشیر ہوں گے، اور نہ ہی وزیر برائے آبی وسائل کو یہ پتا تھا کہ وہ اس وزارت کا قلمدان جو ہے وہ ان کو سونپا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بھی ضروری ہے بتانے والی کہ اس کی جو ایویلویشن ہے یا جو اسیسمنٹ ہے، وہ نہ تو اس وزارت نے کی ہے، نہ وزیر نے کی ہے، نہ ہی کسی مشیر نے کی ہے، اور نہ ہی وزیر اعظم نے کی ہے۔ 3 کمپنیاں، پاکستانی، امریکن اور آسٹریلین، انہوں نے مل کر اس کی ٹیکنیکل ایویلویشن کی ہے، جس میں اسموک ہے، ایس ہے اور نیسپاک شامل ہے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی کسی کو اعتراض ہے، تو آج بھی وفاقی وزیر کا بیان آیا، فیصل واوڈا صاحب کا، کہ جہاں سے چاہتے ہیں تحقیقات کرا لی جائیں، اپوزیشن جس قسم کے ڈاکیومنٹس چاہتی ہے وہ حاصل کر لیے جائیں۔ اس میں میرٹ کو فالو کیا گیا ہے، اس میں کہیں پر بھی کوئی 2 نمبری نہیں ہوئی ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں ہے یہ معاملہ۔ اور ابھی ایک اور چیز بھی بتاتے چلیں کہ ابھی تو فائنینشل بڈ کھلی ہے، ابھی تو ٹینڈر اس طریقے سے ایوارڈ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک فائنینشل بڈ کھلتی ہے تو اس کے بعد مذاکرات ہوتے ہیں، نیگوشیشنز ہوتی ہیں، ابھی تو معاملہ آگے بڑھے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس معاملے کو لے کر بجائے اس کے کہ خوش ہو اور یہ اس کو خوش آئند ایک اقدام تصور کیا جائے کہ پاکستان کے اندر ایک ڈیم جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، 53 سال کے بعد اس پر آغاز ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہیں کہ اس کو اتنا زیادہ کنٹروورشل یعنی کہ متنازع بنایا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں بات ہوگی۔ ایک مختصر سا وقفے سے واپس آئیں گے، گیسٹ کا آپ سے تعارف کروائیں گے اور ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दें, हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। खुरम परवेज़ राजा साहब हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद स्टूडियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से, शेखुपुरा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मियाँ साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। गंडापुर साहब, इससे पहले कि आज दोनों पार्टियों की तरफ से, पीपल्स पार्टी और PMLN की तरफ से जो बड़े आज तनकीद के निश्तर बरसाए गए हैं मईशत को लेकर, दीगर चीज़ों को लेकर, उस पर तो बाद में बात करते हैं, लेकिन ये जो मोहम्मद डैम वाला ठेका मनसूखी का मुतालबा है, फिर आपके वफाकी वजीर फैसल बावड़ा साहब ने इनकार भी कर दिया है कि किसी सूरत इसको मनसूख नहीं करेंगे और ये बड़ा अहम मामला है उनके लिए। यू थिंक कि इसको वाकई में ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो अपोजिशन के सामने आनी चाहिए जैसे वो बार बार कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये जो मोहम्मद डैम का जो एक इम्पॉर्टेंस है उसको समझना चाहिए, और अभी वैसे भी डैम्स की ज़रूरत है इस मुल्क में। और ये जो इसका जो टेंडर प्रोसेस है ये बहुत पहले शुरू हुआ है, उस वक्त तक हमारी अभी गवर्नमेंट भी नहीं बनी थी। साथ साथ जो है जहाँ तक बात है रज़ाक दाऊद साहब की, जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, उन्होंने जब एडवाइज़रशिप उनको दी गई तो उन्होंने कैबिनेट को ज्वाइन करने से पहले जितने भी तमाम कंपनीज में उनके कोई भी उनकी पोजीशन थी उन सब से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। लेकिन ये चूँकि उससे पुरानी बात है, अब मामला जो है कि जी उसको मनसूख किया जाए। इदारे मौजूद हैं, अगर इनको लगता है कि इदारों में इसमें कोई ऐसी फ्लॉज हैं इसके अंदर, तो इन्वेस्टिगेट करा लें, जहाँ से चाहते हैं इन्वेस्टिगेट कर, हम तैयार हैं उसके लिए। हमारे मिनिस्टर ने भी बोला है कि बिल्कुल जो डॉक्यूमेंटेशन इनको चाहिए उस हवाले से वो भी प्रोवाइड करेंगे, और साथ साथ किसी भी इदारे से अगर ये उसकी अकाउंटेबिलिटी कराना चाहते हैं तो बिल्कुल ये करा लें। हमने मेरिट पे काम किया है, और अगर ये काम हम मेरिट पे कर रहे हैं और मुल्क की मफाद का काम है तो किसी की ब्लैक मेलिंग से या किसी की पॉइंट स्कोरिंग से हम उसको इस तरीके से कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे। ठीक है। वैसे खुरम साहब, इस बात में वज़न तो है, एक वज़ीर यहाँ कह रहे हैं, जिनका महकमा है वो वज़ीर भी ये बयान दे चुके हैं कि जी हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में है, जहाँ से आप चाहते हैं, जिस इदारे पर आपको एतमाद है, जैसे इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं वो करवा लें। सो वो अच्छा नहीं है कि अगर आप दूर कर लें अपना शक इन्वेस्टिगेशन करा के, बजाय इसके कि इतना अहम मंसूबा उसको बिल्कुल ही कॉन्ट्रोवर्शियल बना दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सादिया, आपने मौका फराहम किया। देखिए जी, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, जो अगर आप माजी में इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स देखें तो वो बड़े तवातर से एक बात करते थे। उसमें वो हवाला कई दफ़ा हज़रत अबू बकर का भी देते थे, कई दफ़ा वो यूरोपियन जो गवर्नमेंट्स हैं वहाँ की, वो कहते थे जी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब आता है जब एक आप हुकूमत में होते हैं, साथ आपके कारोबार कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इस चीज़ पे, तो ये अगर मैं इसकी मुखालफत करूं तो शायद ये सोचेंगे लोग कि मैं अपोजिशन से हूं तो मैं ये बात कर रहा हूं। लेकिन जो फ़ारूक सलीम साहब हैं, जो इनका ताल्लुक इनकी अपनी PTI से, उनका आप ट्वीट देख लें, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, अपनी वो पोजीशन छोड़ दी जिस पे वो मौजूद थे अपनी डेस्क ऑन में, तो आज उनकी कोई फैमिली मेम्बर कोई बेटा चला ही रहा होगा आखिर। और अगर जब आप इस तरह उनको बरील ज़मा करार देते हैं तो फिर यही असूल आप मियां नवाज शरीफ साहब पे भी लागू करें। अच्छा, बट फिर यही असूल, एक सवाल वैसे मुझे बड़ी खुशी होती है और हैरत भी होती है कि आजकल पीपल्स पार्टी वाले मियां नवाज शरीफ की बात करते हैं और वो जो मेरी बात काट दी, पूरी नहीं करनी। बट सर सवाल मेरा सुनने, आप इसे करिए ज़िमनी सवाल कि अगर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब उनको ये पता होता कि जी अगले इलेक्शन जो है जुलाई में होने जा रहे हैं, बिकॉज ये तो बिड जो है वो जून में आ गई थी, इंतखाबात से पहले आ गई थी, और पूरा प्रोसेस जो है वो नवंबर 2017 से शुरू हुआ था, या तो हुकूमत आने के बाद अगर वो डेस्कॉन की तरफ से बिड जारी होती तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप इसको कह सकते थे ना? नहीं, ठीक है, उनको नहीं पता था वो एडवाइजर बनेंगे, उनको नहीं पता था PTI जीतेगी। चलें, अगर मैं ये बात मान भी दूँ आपकी, मैं जो बात करना चाह रहा था, मैं करता अगर अभी कोई फैमिली मेंबर तो चला रहा होगा डेस्कॉन, उनका बेटा है गालिबन, जब अपोजिशन की बात आती है तो मियाँ साहब के अगर बच्चों का कारोबार है तो उसका भी मोर्द इल्ज़ाम उनको ठहराया जाता है, या मीडिया पे जब डिबेट होती है। आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बिलावल भुट्टो साहब को अटैच आप करते हैं। मैं आपको सादी एक बात बताऊं, बिलावल भुट्टो साहब को एक लेटर मिलता है, जरा गौर से सुनिएगा। वो लेटर ये है, नैब का लेटर, कि जब आप 1 साल आपकी उम्र थी, 1 ईयर, उस वक्त आप इस चीज़ का हिसाब दें, इस प्रॉपर्टी का जो भी मामला है। तो इनहेरिट तो हर बंदा करता है, मैं भी करूँगा, शायद आपने भी किया अपने पेरेंट्स के साथ। तो अगर उस हद तक आप जाते हैं और पीपल्स पार्टी या अपोजिशन, तो फिर उतने ही हक इन पे भी आया कि ये भी अपने आप को क्लियर करें। और जहाँ तक आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की तो अच्छी बात है, ये चीज़ें भी सामने आनी चाहिए। ये भी पता हो कि भाई इवैल्यूएशन करने वाली ही थर्ड पार्टी है, 3 कंपनियों ने किया है। लेकिन
جو ریزرویشنز ہیں قوم کے اپوزیشن کے وہ دور ہونے چاہیے. ٹرانسپیرنسی پہ اتنا شاید ایشو نہیں ہے, ایشو کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ, جو میں آپ کی بات سمجھی ہوں, ایسا ہی ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ, پھر میں میاں جاوید لطیف صاحب کی طرف. پہلی بات یہ ہے کمپیریزن جب بھی کیا جاتا ہے کسی چیز کا تو تھوڑا بیلنس بھی اس میں ہونا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس پروجیکٹ میں, اگر پہلے تو وہ تو ممبر ہے نہیں, اگر کوئی ان کا رشتہ دار ہے بھی, کیا اس پروجیکٹ میں کوئی کرپشن ہوئی ہے, اور کیا اس کرپشن کا پیسہ ثابت ہوا ہے, اور اگر ثابت ہوا ہے تو ظاہری بات ہے جو بھی اس کے پیچھے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پکڑنا چاہیے. ٹھیک. اب ابھی پروجیکٹ ہوا نہیں ہے, نواز شریف صاحب کے کیس سے آپ اس کو نریٹ کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کا کیس یہ ہے کہ انہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے, اور وہ پیسہ لوٹ کے وہ پیسہ ان کے بچوں نے باہر اسے کاروبار کیا ہے. اگر ہم بلاول صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بلاول کو کیوں گیا, بلاول صاحب کے والد صاحب پہ یہ ثابت ہوا ہے کہ جو پراپرٹیز بلاول صاحب کے نام پہ ہیں یا جو بھی ان کے پراپرٹیز خریدی گئی ہیں ان کی فیملی کی, وہ منی لانڈرنگ ہے, اس میں قوم کا لوٹا ہوا پیسہ ہے. اب آپ کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں, ایک پروجیکٹ ابھی ہوا نہیں ہے اور اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں آ گیا کیونکہ ان کو نوٹس نہیں دیا گیا. ہاں, اگر اس پروجیکٹ میں کرپشن ہو, قوم کا پیسہ لوٹا جائے, اور وہ قوم کا پیسہ لوٹنے کے بعد پتہ چلے کہ جی ٹھیک ہے کمپنی کے یہ اس وقت وہ تو نہیں تھے, پوزیشن پہ نہیں تھے رزاق داؤد صاحب, لیکن کمپنی میں ان کا کوئی رشتہ دار تھا, تو پھر اگر اس کو نہ بلایا جائے, اس کو سزا نہ دی جائے, تو پھر بات بنتی ہے. یہ بالکل ایک چیز, ایک تو دیکھیں اپوزیشن کی طرف سے ایک غلط کمپیریزن کر کے کی طرف سے اس ڈیم کے ٹھیکے کی منسوخی کا مطالبہ کیا گیا, جو کہ آپ کے وزیر صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں کریں گے. دوسرا مطالبہ یہ بھی کیا گیا, آج میں سعد رفیق صاحب کو بھی سن رہی تھی, کہ وہ یا تو ٹھیکہ چھوڑ دیں یا پھر ریزائن کر دیں مشیر کی حیثیت سے. کوئی ہے آپ کے پاس اطلاعات, ایسا کوئی سوچ رہے ہیں رزاق داؤد صاحب؟ سعد رفیق صاحب کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب کتنا کھاؤ گے, کتنا پیٹ میں نہیں سر, وہ آج کل دو جماعتوں کی میں کہہ رہی ہوں محبت بڑھ گئی ہے. 3 مہینے پہلے اس طرح کا بیان دے اور اس کے بعد 3 مہینے بعد پھر اسی بندے کے لیے کہہ کہ اس کو گرفتار کیا گیا تو جی آگ لگ جائے گی. تو اب ایسے بندے کے بیانات جن میں اتنا تضاد آتا ہو, اب ان کے بیان کو سیریس لینا بھی میرے خیال میں زیادتی ہے. ویسے یہ تو بات ٹھیک ہے کہ دو جماعتوں کی آپ نے بھی ذکر کیا, آپ کو بھی یاد آئے تو نواز شریف صاحب یاد آئے, ان کو یاد آتے ہیں زرداری صاحب اور بلاول صاحب یاد آتے ہیں, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو. بات تو میں جو کہنا چاہوں گا, پہلی بات ان کی بات کا جواب دوں. لیکن جی پہلے تو یہ فیصلہ کر لیجئے کہ ان کیسز کا فیصلہ کیا حکومت نے کرنا ہے, میڈیا پہ ٹرائل کر کے کرنا ہے. اگر تو اس کا فیصلہ میں نے اور علی صاحب نے کرنا ہے پھر تو ٹھیک ہے. جو الزامات ہیں, اگر پیپلز پارٹی کی میں بات کروں تو وہ معاملات اب کورٹ میں ہیں, تو یہ فیصلہ الٹیمیٹلی کورٹس میں سیٹل ہونا ہے, یہاں پہ ہونا نہیں ہے. اور اگر جس طرح انہوں نے کہا, انہوں نے تو بڑے وثوق سے کہا کہ وہ منی لانڈرنگ تھی اور پیسہ باہر گیا, یہ چیز ابھی پروو ہونی ہے کہ وہ تھا, اس میں کتنی سچائی ہے. آپ اگر نام لیتے ہیں اور اتنے وثوق سے کہتے ہیں تو پی ٹی آئی کی تو بہت بڑی لسٹ ہے وزیر صاحب جن کے نام آئے ہیں, جس میں جہانگیر ترین صاحب ہیں, جس میں علیم خان صاحب ہیں, جس میں علیمہ خان صاحبہ ہیں. آپ کا جو پچھلا ٹینیور تھا, علیمہ خان نے کیس کو نریٹ کرنا ود مریم نواز از اے جوک. مریم نواز کا والد 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا اور ایک پوزیشن پہ رہا, اور اس کے حساب لینا میں, اور جب علیمہ خان کا بھائی تو ابھی بنا ہے پرائم منسٹر, ان کے والد صاحب تو کسی پولیٹیکل پوزیشن میں نہیں تھے. والے بات نہیں کرنے, یہ بات نہیں کرنے دیں, یہ بات نہیں. لیکن میں نے ان کی بات سنی, ہم نے ان کی بات سنی, آرام سے سنی. اس کے بعد جو زبیر صاحب نے کہا تھا لاجک ہے, اکارڈنگ ٹو می اس میں لاجک ہو سکتی ہے, آپ کو سننا پڑے گا نا. تو پھر پرویز خٹک صاحب کا نام بھی آ رہا ہے معلم جابہ راضی کیس میں. لیکن حیرت اس بات کی ہے سعدیہ کہ انہوں نے جب اپنی ان کو صوبائی حکومت ملی 2013 میں کے پی میں, تو انہوں نے ایک احتساب کمیشن بنایا اور بڑا شور ہوا کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, بڑی زور سے احتساب ہوگا, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. مجھے حیرانی اس بات پہ ہے کہ وہ احتساب کمیشن ہی بند کر دیا گیا. یعنی کہ ایک ادارہ جس نے احتساب کرنا تھا وہ انہوں نے بنایا اور اس کو اپنے ٹیلر میں ختم کر کے یہ وہاں سے آئے. تو بہت سارے سوالات ہیں جس کے جواب. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کب تک ہوگا کہ کرپشن کرپشن کرپشن, چور چور چور, اپوزیشن چور کا ہم شور مچاتے رہیں گے, اور جو اصل ایشوز ہیں جو ان کی پرفارمنس اس پہ کیوں نہیں بات ہوتی. اچھا لیکن ڈالر یہاں پہ جاتا ہے 10-10 روپے جمپ کھاتا ہے.
آپ کی چلیں اس حد تک تو آئی ووڈ اگری کہ سب کا ہونا چاہیے کراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا, لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں عدالتوں پہ اعتبار ہے, ہمیں پتہ ہے, ہمیں امید ہے کہ وہاں سے انصاف ملے گا, پھر ساتھ ہی اسی سانس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کانٹرڈکشن ہے نا کہ اگر آپ عدالتوں پہ اعتبار کرتے ہیں تو پھر آپ خاموشی سے ٹرائل بھگتے ہیں. عدالتیں اگر آپ کو اتنا ہی اعتبار ہے انصاف کریں گی تو آپ باعزت بری ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی کی اگر میں بات کروں تو ہماری ہسٹری ہے, کئی دہائیوں سے ہم نے بے بنیاد مقدمات کا سامنا کیا ہے. ہم نے عدالتوں سے لڑائی نہیں کی, عدالت میں اپنا کیس پیش کیا ہمیشہ. اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ عدالتی فیصلہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آیا تو وہ تاریخ نے ثابت کیا اور ان ججز نے کہا کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا, لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آج بھی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. لیکن علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی ان کو ہے کہ جی ان سے تو جرمانہ لے کے ان کو چھوڑ دیا. آپ کو یاد ہوگا وہ پچھلے دنوں جو سابق گورنر سندھ زبیر صاحب نے کہا, انہوں نے بھی اشارتاً شاید یہی بات کر دی, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ سے بھی جرمانہ لے لیں اور ان کو بھی چھوڑ دیں. ہمارے پاس ہے جی وہ کلپ, نکال لیجیے گا. چلا بنی گالہ کا ذکر کیا, پورا آپ نے گرا دیا اور وہ گھر ریگولرائز ہو گیا بنی گالہ میں. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے نا, ایویڈنٹ نظر آتا ہے. لیٹ می فنش. علیمہ خان کو جرمانہ کس نے کرایا؟ اگر آج عدلیہ کا کوئی بھی ذمہ دار یہ بات کر دے کہ عمران خان نے سفارش کی ہو تو پھر تو ہمارا قصور ہے. دوسری بات کہ علیمہ خان کی پراپرٹی اگر اس نے لی, ہاں اس نے اگر بتایا نہیں کہ اس نے پراپرٹی وہاں پہ لی, بہت لوگوں نے لی, اس نے غلط کیا یہ کام. لیکن علیمہ خان کے اوپر اگر جرمانہ لگایا گیا کہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا تھا آپ دے دیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علیمہ خان کو جیل اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ علیمہ خان نے قوم کا پیسہ نہیں لوٹا. ان پہ یہ ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے. تو اس لیے اگر ان پہ جرمانہ لگا ہے تو انہوں نے عدلیہ نے اس لیے لگایا کہ جی انہوں نے ایک کام کیا تھا, وہ ڈاکومنٹس میں ثابت ہو گیا, لیکن انہوں نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا. اب آپ اس کو پھر کمپیئر کریں, نواز شریف خبر کا لوٹ گیا. ایپلز اور اورنجز کا کمپیریزن گنڈا پور صاحب کہتے ہیں ہو رہا ہے یہاں پہ. لیکن یہ آپ اگری کرتے ہیں کیونکہ نون لیگ کی طرف سے ابھی ہم کلپ وہ ڈھونڈ بھی رہے ہیں, اشارتاً کہا گیا کہ اگر یہ آفر ان کے لیے ہے تو پھر ہماری لیڈرشپ کے لیے کیوں نہیں ہے, تو ہو جائے, مطلب پھر سب سے جرمانے لے لیں اور سب کو چھوڑ دیا جائے. یہ چاہتے ہیں اپوزیشن کی جماعتیں. سعدیہ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے نا جی, وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا اطلاق پاکستان کے تمام شہریوں پر یکساں ہوتا ہے. وزیر صاحب جو بات کر رہے تھے میں تو سمجھ ہی نہیں پایا, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ کاروباری ہو کوئی, چاہے وہ کوئی میڈیا پرسن ہو, کوئی وکیل ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی سے اس کا تعلق ہو, اگر آپ پہ جرمانہ, آپ اس میں صرف سیاستدانوں کو تو الگ نہیں کر سکتے, اگر وہ سیاستدان نہیں بھی ہیں, اگر ان پہ ایک چیز ثابت ہوتی ہے, ان پہ جرمانہ آتا ہے, تو وہ اتنی ہی اکاؤنٹیبل ہیں جتنا ایک سیاستدان اکاؤنٹیبل ہے, جتنا ایک لائر اکاؤنٹیبل ہے, یا میں اور آپ اکاؤنٹیبل ہیں. تو آپ کس طرح ڈیفرنشیٹ, توڑنے کا اور سزا ہے سگنل توڑنے کی, اور قتل کرنے کی اور سزا ہے, خدا کا واسطہ مانے. اچھا پبلک آفس ہولڈر, سگنل کہاں, میں وزیر صاحب کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا قانون ہم سب پہ یکساں لاگو ہوتا ہے, اس میں صرف سیاستدان کی بات نہیں ہے. کوئی بھی شہری اگر قانون میں, سر قانون میں آپ یہ دیکھیں کہ قانون میں آپ میری سمجھ سے باہر آئیے آگے, آپ نے, بٹ وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہر کسی پر ہوتا ہے, ہر کسی پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے, ہر کسی پہ لاگو ہوتا ہے, بٹ کیا پبلک آفس ہولڈر پہ رسپانسبلٹی بڑھ نہیں جاتی جب اس کا احتساب ہوتا ہے؟ بالکل بڑھتی ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے قانون برابر ہے. اگر آپ پورا بنی گالا گراتے ہیں تجاوزات کے نام پر, ایک گھر نہیں گرتا, اس کو جرمانہ ہوتا ہے, تو یہ بھی غلط ہے. دس از اے ڈبل اسٹینڈرڈ. دیکھیں سعدیہ, دو قانون نہیں ہو سکتے. کیا عمران خان کا گھر غلط زمین بنا ہوا ہے؟ انکروچمنٹ نہیں ہے, اس ملک میں دو قانون نہیں ہوں گے. دو گرائے گئے ہیں وہ انکروچمنٹ ہے. وزیر صاحب, دو قانون نہیں ہو سکتے اس ملک میں. قانون ایک ہے جو سب کہہ رہے ہیں کہ دو نہیں ایک پاکستان. یہ تو آپ نے بنایا ہوا تھا یہ سسٹم کہ غریب کے لیے ایک اور قانون. آپ کا نیا پاکستان دیکھ لیا, پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کے ملک میں برابری کی بنیاد فیصلہ ہو رہا ہے. اب ایک بات ہے انکروچمنٹ. اب انکروچمنٹ میں اور کسی ایک گھر کو لیگلائز کیا گیا ڈاکومنٹیشن میں فرق ہے. عمران خان نے کسی روڈ کے اوپر کسی سرکاری زمین پہ قبضہ نہیں کیا ہوا تھا, لیکن مسئلہ پتہ ہے وہ آپ والی بات کہ ایپل اور اورنج کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے یہاں پہ صرف اور صرف قوم کو کنفیوز کرنے کے لیے. لیکن اب قوم کنفیوز ہونے والی نہیں ہے, قوم یہ جان چکی ہے کہ زرداری صاحب نے 6 شوگر ملیں خریدی, کہاں سے خریدی آپ بتائیں جی مجھے. وہ خود بتائیں گے کورٹ پہ اگر جائے گا کیس. ٹھیک ہے, کورٹ میں جائیں گے اور جی آئی ٹی رپورٹ پہ بھی بات آپ لسٹ دیکھیں. زرداری صاحب نے ابھی اپنے ایسے ڈکلیئر کی ہیں, آپ ذرا دیکھ لیں کہ بے نظیر سے شادی سے پہلے, یہ پرائم منسٹر ان کے بننے سے پہلے, اس وقت کی لسٹ دیکھ لیں کتنے کاف پہ آ جائے. بھائی اکاؤنٹیبلٹی کرنا آپ کا کام نہیں ہے نا, یہ وزیر صاحب آپ کا کام نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے جو مان رہے ہیں اس پہ پوری فائلیں بن گئی, کتابیں بن گئی ہیں. اب جو نہیں ہے, ایک منٹ
میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی کہ اتنا شور کرپشن چور کا مچاؤ کہ اصل حقیقت پتہ ہی نہ لگے. دیکھیں جی زرداری صاحب پہ کوئی الزام لگتا ہے تو وہ ڈیفینڈ کرے گی ان کی لیگل ٹیم ان دا کورٹ, ٹھیک ہے جی. میں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھا, وہ لیگل ٹیم بتائے گی کہ کیا معاملات ہیں سارے. پولیٹیکل بات, ہم پولیٹیکل بات کریں گے, سیاسی بات کریں. آپ بات کرتے تھے جی مدینہ کی ریاست کی, آپ مہاتیر کی ایگزامپلس دیتے رہے اس قوم کو, جو آپ نے نئے پاکستان کی بات کی, آپ نے یہاں پہ چائنیز ماڈل کی بات کی, آپ ٹرکی کی بات کرتے تھے, اور بات آپ ختم کرتے ہیں انڈے اور مرغی اور کٹوں پہ آ کے. تو آپ کی پرفارمنس کیا, جو آپ قوم کو بتائیں کہ آپ نے کیا کیا. آپ مجھے ایک بڑا کام کرائیں, جو بتائیں جو آپ کی گورنمنٹ نے ان 4 ماہ میں کیا. مجھے ایک مائل سٹون جو آپ نے اچیو کیا. پہلا مائل سٹون الحمدللہ $14.5 ارب خسارہ ہمارے پہ چھوڑ کے گئے تھے, اس کو ہم نے کور کیا. نمبر 2, مدینہ کی ریاست کی بات کر رہے ہیں, مدینہ کی ریاست کی طرف ہم چل پڑے ہیں. مرغے اور انڈا جو ہے نا رزق حلال ہے. مدینہ کی ریاست میں عوام کو رزق حلال کی طرف لگانا تھا. ہماری پناہ گاہیں بن رہی ہیں. مدینہ کی ریاست میں یہ تھا کہ ریاست ذمہ داری لے گی اپنے غریب لوگوں کی, بنیادی ضروریات کی, اس پہ ہم چل پڑے ہیں. ابھی ہمارے یوتھ پروگرام آ رہے ہیں, ہمارے غریبوں کے لیے مختلف پروگرام آ رہے ہیں. انڈا اور مرغی آپ نے پکڑ لی ہے, انڈا اور مرغی صرف ایک چیز ہے. اس طرح کے ہزاروں ایسے پیکیج دیے جائیں گے, اس طرح کے ہزاروں پیکیج دیے جائیں گے عوام کو رزق کی حلال طرف لے جانے کے لیے. باقی آپ کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ, انشاءاللہ اس ملک میں کتنی انویسٹمنٹ آنے والی ہے. اس پہ ایک لمحے کو چلے, ایک لمحے کو وہ کٹے انڈے مرغیوں والے چھوڑ دیتے ہیں, چلے وہ بھی کسی طبقے کو میں کہتی ہوں فائدہ پہنچ جائے گا. لیکن میں سوال صرف ایک ہے, یہ جو احتساب پہ بار بار یہ اٹھاتے ہیں نا, اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ ملے میں یہ نیکسس چل رہا ہے, اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نہیں ہو رہی, انتقام ہو رہا ہے. اس کا شاید آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اگر نیب یا ادارے عدالتیں کوئی بھی اپنا کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. آپ کے جو کچھ وزراء بیانات آ کے دے دیتے ہیں نا کہ اب یہ ہوگا, اب اتنے لوگ اندر جائیں گے, اب فلاں آئے گا, فلاں فیصلہ آ رہا ہے, ایسا فیصلہ ہوگا جو ماضی میں نہیں آیا. وہ جب ترجمان بنتے ہیں نیب کے اور عدالتوں کے تو وہ پورے عمل کو مشکوک کر دیتے ہیں. یہ اب آج سے نہیں کہہ رہے, عمران خان صاحب 22 سال سے کہہ رہے ہیں, تحریک انصاف 22 سال سے کہہ رہی ہے کہ اس ملک کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے. اب چونکہ وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں قوم کے, تو یو آر کنونسڈ کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہماری ایک پوزیشن ہوگی ہے. اب مجھے یقین ہے اس بات کا, اور پوری قوم کو یقین ہے کہ زرداری صاحب نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے. تو اب میں اگر یہ بیان دیتا ہوں کہ زرداری صاحب کا پیسہ لوٹا ہوا انشاءاللہ ثابت ہوگا اور یہ سزا ہوگی, تو میں ایک اپنی پریڈکشن دے رہا ہوں, میں نیب کا ترجمان نہیں بن رہا, عدالت کا ترجمان نہیں بن رہا. خرم صاحب ایک چیز تھی نا, جے آئی ٹی بنانے کا حکم دیا سپریم کورٹ نے. الزامات, ایلیگیشنز, ایکیوزیشنز تب تک تھے جب معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا. جب سپریم کورٹ نے خود تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی فارم کر دی, انہوں نے وہ جو کیا ہے وہ فائنڈنگز ہیں, وہ تحقیقات ہیں. سو وہ صرف الزامات نہیں رہ گئے. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین ایلیگیشنز, ایکیوزیشنز اینڈ دیئر فائنڈنگز. جے آئی ٹی رپورٹ کو ابھی سپریم کورٹ میں ڈسکس ہونا ہے, ایک چیز یاد رکھیے گا. ایگزیکٹلی ٹرائل میں جائے گا, آپ کے وکیل جائیں گے. انہوں نے ابھی بات کی زرداری صاحب کی. اگر ایک پولیٹیشین پر ایک الزام ہے, آپ کہتے ہیں جی کہ وہ اپنی ویلتھ ثابت کرے, کوئی بھی پولیٹیشین ہے فار دیٹ میٹر, تو اس کے لیے تو آپ کیا علیمہ خان صاحبہ سیاستدان نہیں ہیں تو وہ جرمانہ دے کر اپنی جان چھڑا لیں گی اور وہ کبھی نہیں بتائیں گی کہ ان کے ویلتھ کا سورس کیا تھا. آپ علیمہ خان کے خلاف وکیل پکڑ لیں, دیکھیں آپ جس جج نے فیصلہ کیا ہے اپیل کر لیں, آپ جائیں, میں چیخیں نہیں ماروں گا. ٹھیک ہے, آپ کو چیخیں مارنے کی بات نہیں, سب تو چیخیں نہیں مار رہے. آپ معیار ایک رکھیں, آپ گورنمنٹ ہیں, معیار ایک ہونا چاہیے. گورنمنٹ تو نہیں کر رہی, عدلیہ کر رہی ہے یہ چیز. آپ گورنمنٹ کو کمپیئر کر رہے ہیں. ڈسکشن میں کہہ رہا ہوں معیار ایک رکھیں. جب ڈسکس کرتے ہیں سیاستدانوں کو تو وہی چیز لاگو اور سیگمنٹس پر بھی ہوتی ہے. آپ بھی بیلنس رکھیں. علیمہ خان کو کمپیئر کر رہے ہیں آپ زرداری کے بیٹے کے ساتھ. سمجھنا نہیں چاہ رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کریں آپ جو کہہ رہے ہیں نا قانون سب کے لیے برابر ہو, آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ کہ اگر وہ چیز جو میرے پہ جس کا اطلاق ہوتا ہے وہی وزیر صاحب پہ بھی ہو, وہ آپ پہ بھی ہو, ہر پاکستانی پہ وہی ہو. لیکن یہاں پر اگر علیمہ خان صاحبہ کا معاملہ ہے, وہ بھی جاتا ہے کورٹ میں, ان پہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ کورٹ. اگر جرمانہ لینے کا بھی ان کو کہا جاتا ہے, عدالت فیصلہ کرتی ہے. دوسری طرف اگر نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کا بھی ہونا ہے, وہ بھی کورٹ نے کرنا ہے نا فیصلہ. سو وہ بھی کورٹ کر رہی ہے. وہ جب آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ حکومت کر رہی ہے, حکومت تو نہیں کر رہی, یا میڈیا تو نہیں کر رہا. میں نے یہ نہیں کہا, فیصلہ عدالتیں کریں گی. ہمیں یہ بڑے بھاشن دیتے ہیں کرپشن پہ, بڑی بات کرتے ہیں. یہ اونلی پولیٹیشین کنوکٹڈ بائی سپریم کورٹ آف پاکستان از دیئر فارمر سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین صاحب. ہم تو چیخیں نہیں مار رہے. نہیں, میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں سر, یہ تو آپ ہر بات کے جواب میں کہہ رہے ہیں ہم چیخیں نہیں مار رہے. میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں, قبول کیا, میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں. ہمیں تو یہ نہیں بولا کہ اگر ہمیں کیا گیا گرفتار تو آگ لگا دیں گے, اور ہم نے کھاتے کھول دیے.
اب نواز شریف کو زرداری کو ڈیفینڈ کرنا دنیا کا مشکل ترین آسکر ایوارڈ ونر ایکٹر ہونا میاں جاوید لطیف صاحب تو اس وقت بھی ڈیفینڈ کرتے رہے جب پی ایم ایل این کے بہت سارے لوگ بھاگ گئے تھے میڈیا سے, جو ڈیفینڈ کرنے کو بھی تیار نہیں تھے. سو چلے میاں جاوید لطیف صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اپوزیشن کی طرف سے چیئرمین نیب کو خط لکھا گیا تھا, ملاقات کے لیے کہا گیا تھا. چیئرمین نیب کی طرف سے اس کا جوابی خط جو ہے وہ بھی دے دیا گیا ہے. اس کا جواب ہمارے سامنے ہی آیا ہے کہ وہ اپوزیشن سے ملنے کو تیار ہیں. ڈیٹ ٹائم اپوزیشن ارکان جو بھی چوز کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. آج بھی گنڈا پور صاحب, یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے, جن پر کل ہی نیب کی انکوائری کا آغاز کیا گیا, کل ہی پریس ریلیز آئی نیب کی طرف سے, انہوں نے نیب قانون کو کالا اور اندھا قانون قرار دیا. سو آپ لوگ جب پارلیمان میں بیٹھتے ہیں, آپ لوگ ان سے سوال نہیں کرتے ہیں اپوزیشن سے؟ ہم تو یہاں پہ روز چیختے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں تبدیل کیا, پھر آپ نے جو آج اعتراض اٹھا رہے ہیں. اور اس قانون کے حوالے سے جتنے بھی جو سکم رہے ہیں ہمیشہ سے, اب سن رہے ہیں, خبریں چل رہی ہیں کہ جی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی اتفاق ہو گیا ہے, چینج کرنے جا رہے ہیں. کیا چینجز لا رہے ہیں آج بتا دیں قوم کو. جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم بھی یہی سوال کرتے ہیں پارلیمنٹ میں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ قانون ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے پاس تو بہت بڑی اکثریت تھی, آپ نے کیوں اس کو چینج نہیں کیا؟ ہم ریفارم لانا چاہتے ہیں. ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کے اندر وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کو پکڑنے کے لیے جو ثبوت یہ مانگتے ہیں وہ ثبوت آپ کو کنوکٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. سمپل کنوکشن کا ایک اصول ہونا چاہیے کہ میرے پاس یہ پین ہے, میں نے یہ کہاں سے لیا ہے. اگر میں ثابت کر سکتا ہوں منی ٹریل اس کی کہ میں نے یہاں سے لیا ہے تو ٹھیک, ورنہ یہ پین ضبط, سیدھا جیل میں. تیسری بات نہیں ہونی چاہیے. ہم تو یہی قانون لانا چاہتے ہیں, لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر یہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوتے. اچھا, ہم کہتے ہیں جی ملک کو لوٹا گیا ہے, یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ڈاکو نے ملک کو لوٹا ہے, یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. اب آخر نیب کا بھی تو آ رہا ہے نا, 5 ارب روپے, 5 ارب روپے نیب آج سے نہیں, ان کی حکومتوں کے دوران کہتی رہی ہے کہ پاکستان میں ڈیلی 5 ارب کرپشن ہو رہی ہے. نیب کہہ رہی ہے نا, ہم تو بھی آئے ہیں نا. نیب تو ادارہ تھا نا, ان کے نیچے ہی کام کرتا تھا نا جب ان کی گورنمنٹ تھی یا نون لیگ کی گورنمنٹ تھی. اب اگر 5 ارب روپے یہ لوٹ مار ہوتی رہی ہے پر ڈے اس ملک کے اندر, اور نیب ایک ادارہ کہہ رہا ہے اس کو, لیکن پکڑ نہیں پا رہا تھا, تو آخر انہوں نے کیوں نہیں پوچھا ان سے؟ اب کوئی بندہ بھی اس وقت اس بات پہ اس کو کنونس کرنا اس قوم میں 22 کروڑ آبادی میں جو بھی باشعور بندہ ہے یا بندی ہے کہ نواز شریف نے کرپشن نہیں کی یا زرداری نے کرپشن نہیں کی, یہ سورے کو چلا دکھانے والی بات ہے. اب یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اب میں کیا کہوں, ان کی مجبوریاں ہیں. ابھی ان کے والد صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں, زرداری صاحب نے ان کو پرائم منسٹر بنایا, یہ ڈیفینڈ تو کریں گے, لیکن یہ ایک بات کا جواب دے دیں کہ کیا یہ ثابت کر سکتے ہیں اس بات کو کہ زرداری صاحب ایک بمبینو سے ماں سے آج خراب پتی ڈالرز کیسے بن گئے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں میں نہیں کروں گا ڈیفینڈ, وہ تو ان کے وکیل کریں گے عدالت میں. ہی صحیح نا, مطلب یہ بھی بات نہیں ہے کہ کرپشن کی ہے. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی کاروباری معاملات ہیں یا وہ تو ظاہری بات ہے ان کی لیگل ٹیم, اگر کوئی الزام لگتا ہے ان پر, کوئی الزام اگر آتا ہے چاہے وہ میڈیا کے تھرو آتا ہے یا سیاسی مخالف کے تھرو آتا ہے, تو وہ کورٹ میں اس پہ بات ہوگی. آپ جو یہ گردان ہے آپ کی کہ کھا گئے چور, اس کے علاوہ آپ کے پاس بتانے کو کیا ہے قوم کو؟ جی آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ بتا رہے ہیں آپ نے یہ بتا, ہم نے یہ ڈیلیور کیا ہے, لیڈرشپ ٹھیک ہو نا, لیڈرشپ تو وہ نیچے والوں کو ٹھیک چلا لیتی ہے. اب لوگ تو وہی ہیں جو پالیٹکس کر رہے ہیں. اگر آپ کے ہی وہ اتنے قریبی تھے تو برے لوگ اچھے ہو گئے ادھر آ کے, آپ کو چھوڑ کے کیوں آئے؟ پہلی بات. اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں کہ عمران خان ایک وہ ہستی ہے کہ وہ کرپشن کے اوپر کسی کو بھی نہیں چھوڑتا, نہ چھوڑے گا. یہ ہر بندے کو پتہ ہے, اور وہ یہ بھی ساتھ کہہ رہا ہے کہ ایوری 100 days جہانگیر ترین کو رکھا ہوا ہے ابھی تک. کیا رکھا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کم آن علی صاحب وہ بات کریں, میڈیا پہ جا رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب آج بھی آپ کی پارٹی میں ان کی حیثیت نہیں ہے کیا؟ حیثیت کیا حیثیت ہے آپ بتائیں.
عہدہ تو کوئی نہیں ہے نا ان کے پاس. ہر میٹنگ میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, جتنے آزاد ایم این ایز ایم پی ایس جہاز میں اڑ کے آتے ہیں انہیں کو وہ پہناتے ہیں وہ جھنڈا پارٹی کا. تو ہی از اسٹل پلئنگ اے رول ان پی ٹی آئی. کم آن, تو آپ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے کیوں رکھا ہے جی جہانگیر ترین کی پی ٹی آئی کے لیے خدمات تو اب آپ اتنا اوپنلی آپ غلط بیانی کریں گے تو بندہ کیا کہے. غلط بیانی کیا ہے اس میں؟ جہانگیر ترین کو ملنے کا کوئی جا رہا ہے. جہانگیر ترین اس پارٹی کا سیکرٹری جنرل تھا, جتنی پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس سے ایک تعلق تھا اس کا. اگر کوئی اس کو ملنے جا رہا ہے اس میں غلط بات کیا ہے؟ دوسری بات آپ نے کہا خان صاحب ان بندے کو نہیں چھوڑے گا جو کرپشن میں ملوث ہو. نہیں, جہانگیر ترین صاحب کے اوپر ایک فیصلہ ہوا, ہم نے کبھی ڈیفینڈ نہیں کیا, ان پہ چیز ثابت ہوئی, ہو گئے. اب کیا بس ہم نے کیا بولا ہے؟ ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب ان سے ڈیفینڈ تو ہو نہیں رہا. اچھا چلیں کیا ڈیفینڈ نہیں ہو رہا؟ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بات یہ سادیہ, یہ جو پی ٹی آئی ہے نا جی, اس میں جتنے لوگ اکٹھے ہیں یہ کسی نظریاتی اساس پر تو بائنڈنگ فورس تو نظریہ ہوتا ہے, اس پہ تو اکٹھے ہیں نہیں. یہ مفاد پرستوں اور موقع پرستوں کا ایک مینا بازار ہے. اینڈ لیٹس سی یہ مینا بازار کب تک چلتا ہے. چار ووٹوں جو آپ لوگوں کو لگ نہیں رہا, 4 ووٹس کی لیکن یہ جب آج آپ لوگ بیان دے رہے تھے نا, 4 ووٹوں کی جو یہ سندھ پہ حملہ کرنے چلے تھے اب ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے, ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہاں پہ تو ان کی دال گلنے. آپ کا وزیر اعلیٰ ہی کرپٹ ہے وہاں پہ, سوچے منی لانڈری میں اس نے جو ہے عمری پہ پیسے. پرویز خٹک بھی کرپٹ ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ تو ان کی دال, وہاں پہ تو ان کی دال گلنے والی نہیں. وہ کہیں گے نہیں, ثابت ہو چکا ہے, کوشش کر کے ثابت ہو چکا ہے. ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے, لیکن یہ بتائیں ان دا سینٹر 4 ووٹوں کا فرق ہے. اور یہ دیر ہے 2 اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کے مل کے بیٹھ کے حساب لگانے کی. یہی میں پوچھنے جا رہی تھی کہ آج بھی کہا کہ مغرب سے پہلے گھر چلے جائیں گے. حکومت تب تک چلے گی جب تک اپوزیشن چاہے گی, یہ بیان آپ نے دیا. تو کیا کرنے جا رہی ہے اپوزیشن؟ اپوزیشن کچھ نہیں, ہم حکومت گرا سکتے ہیں پر ہم گرانا نہیں چاہتے. ہم گرانا نہیں چاہتے. وہی جو خبریں چل رہی ہیں زرداری صاحب کی ملاقاتوں کی, ہم چاہتے ہیں کہ نئے پاکستان فارمولا بھی ایک آ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ آج کل چل رہا ہے. ہم گرانا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ نئے پاکستان کے نام پر جو وعدے تھے, اینڈ بائی دا وے آپ نے ایک 10 ملین نوکریوں کا وعدہ ہے آپ کا نوجوانوں کے ساتھ. کر رہے ہیں کتنی دی ہیں؟ ابھی شروع کر رہے ہیں بھائی, 4 مہینے ہوئے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری بات کیا چاہ رہے ہیں, آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ بالکل میری بات سنیں, آپ کے والے وزیر اعظم تھے, ہم نے بہت نوکریاں دی. میری بات سنیں, چھوڑو یار بس یہ 4 ووٹوں کا فرق ہے. بول دو یہاں پہ میڈیا کے ہم سامنے کو گرانا نہیں چاہتے. وی وانٹ کہ جو نئے پاکستان کے نام پر پورے کر کے دکھائیں. یہ بھی آن ریکارڈ ہے, کیس بھی ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان کے ویسے تو ویسے ہی آلریڈی کتنے چل رہے ہیں, اتنے لوگوں کے نام آ گئے. اچھا مزید ثابت بھی ہو جائیں گے. پھر اب یہ نہ کہنا کہ میں عدالت, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ عدالت کا ترجمان آپ, میں عدالت کا ترجمان, لیکن میں بتا رہا ہوں, میں سننے کیا بات کی, کہہ رہے ہیں آپ کے لوگوں کے اور بھی آ رہے ہیں ایسے جن کے نام ہے کیسز بنیں گے. اکاؤنٹیبلٹی سب کی کریں جی, سب کی ہونی چاہیے, ہم نے کبھی نہیں روکا. کریں, میں 5 سال منسٹر رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں دیر اتنی ہے سادیہ, 2 بڑی جماعتوں کے مل کے بیٹھنے کی دیر ہے. 4 ووٹوں کا فرق ہے نیشنل اسمبلی میں. یہ مغرب سے پہلے گھر, تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اچھا جواب گھر جائیں گے آپ, جواب دے رہا ہوں. صاحب گھر بیک ٹو ہوم. نہ تو ہمارا کوئی ذاتی مفاد ہے کہ ہمیں حکومت میں رہنے کے کوئی مزے لینے آئے ہوئے ہیں, پیسے لوٹنے آئے ہوئے ہیں, لیکن قوم یہ جان چکی ہے کہ انہوں نے جو ایک ہی باریاں لگا کر پورا شو کی ریکارڈنگ دیکھیے گا. چلیں یہ بتا دیں, بول لوٹ لیا, آپ صبر کر لو, سن بھی لو آپ. یہ باریاں لگانے والے اکٹھے ہو جائیں, لیکن پوری قوم جان چکی ہے کہ اکٹھے کیوں ہوں گے, کیونکہ وہ بھی چور وہ بھی چور. اکٹھے اس لیے ہو رہے ہیں کہ عمران خان اگر ہوگا ہم جیلوں میں چلے جائیں گے. باقی آپ چلے جائیں, میڈیا آپ حکومت گرا دیں, جلسے میں آپ دوبارہ الیکشن کروا لیں. آپ چور چور کہہ کے اپنی بری پرفارمنس سے نظریں نہیں آئیں. آپ 4 مہینے میں بری نعرے آپ جائیں, 30 سال حکومت کی ہے, 0 پوائنٹ ہے, وہاں بیٹھ جائیں جلسہ کراچی میں 30 سال حکومت کی ہے. سندھ میں تھرپارکر میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, کراچی میں پانی نہیں ہے. پرفارمنس کی بات ہم سے کر رہے ہو 4 مہینے. اچھا میرے پاس آخری 2 منٹ ہے, میرا سوال سن لیں ذرا دونوں سے. پہلے خرم صاحب آپ سے, یہ جو آج کل چل رہا ہے, نبیل گبول صاحب نے یہ بریکنگ نیوز دی کوئی 2-3 دن پہلے کہ جی میری خبر ہے اور میں بہت بڑا انکشاف کرنے جا رہا ہوں کہ بلوچستان سے کوئی اگلا وزیر اعظم آ رہا ہے. پھر جی وہ واٹس ایپ میسیجز چلنا شروع ہو گئے, زرداری صاحب کی اختر مینگل صاحب کی ملاقات ہوئی, کون سا پتہ نہیں فارمولا کہ جس میں سے پی ٹی آئی کو بالکل ہی آؤٹ کر دیا جائے گا اور باقی جماعتیں مل کے حکومت بنائیں گی. سو وہ یعنی آپ مان رہے ہیں کہ ایسا کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اینی تھنگ از پاسبل, یہ ممکنات کا کھیل ہے. مینگل صاحب کو اگلا وزیر اعظم لانے کی تیاری ہو رہی ہے. اس پر تو میں شاید ابھی اتنے بات نہ کرنا چاہوں, لیکن جو میں نے پہلے بات کی کہ لیکن ان کو حکومت سے آؤٹ کرنے پہ 4 ووٹوں کا فرق ہے. اور آپ نے ابھی بھی دیکھا نا کہ جلسے والے موڈ میں گفتگو کی ہے وزیر صاحب نے, یہ اپوزیشن اور کنٹینر سے باہر آ نہیں سکے, اور نہ کوئی چانسز ہیں. جو پولیٹیکل میجورٹی اس ملک کو چاہیے, جس طرح رویوں کی بات ہے, ان کا ایک وزیر ہے جس کو سینٹ میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا, ایک وزیر صاحب صحافیوں کے ساتھ انسلٹیو بیہیویئر کرتے ہیں.
APC کو برا بھلا کیا جاتا ہے. ان رویوں کے ساتھ ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ یہ حکومت چلا سکیں گے؟ گنڈا پور صاحب یہ جو فارمولا جس کی ہم بات کر رہے ہیں, بڑی اسپیکولیشنز چل رہی ہیں, بڑی خبریں ہیں, نبیل گبول صاحب نے خود اس کی طرف اشارہ کیا ہے. سو واقعی آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ آپ جو کیسز ویسز جن کا ذکر کر رہے ہیں, احتساب ہو رہا ہے, نیب اور مقدمے لائے گی, عدالتیں اور فیصلے کریں گی, ان کے لوگ اندر جائیں گے, یہ آپ لوگوں کی طرف سے آتا ہے, یہ نہ ہو کہ وہ آپ کی حکومت ہی گرا دیں؟ وہ زرداری صاحب جو رابطے کرنا شروع بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں. عمران خان صاحب اپنی کیبنٹ کو خود کہہ رہے ہیں سٹارٹ میں, جیسے کیبنٹ گھر جانا ہے, خود کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی کسی ڈپارٹمنٹ میں یا کسی بندے سے بھی کوئی غلط کام نہیں مانتا, اور اگر مجھے پتا چلے گا تو میں کسی کو اسپیئر نہیں کروں گا. یہ میں بہت اندر کی بات بتا رہا ہوں, لیکن قوم کو بتانا ضروری ہے اب یہ سچ. ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے 22 سال اسٹرگل کی ہے, اس لیے نہیں کہ میں وزیر اعظم رہوں, میں وزیر اعظم رہوں یا نہ رہوں, کوئی پارٹی کولیشن رہے یا نہ رہے, کوئی فارورڈ بلاک بنے یا نہ بنے, میں غلط کام نہیں ہونے دیں گے. رائٹ, اور یہ ہے اصل پاکستان. بہت بہت شکریہ علی امین گنڈا پور صاحب کا, خرم راجہ صاحب کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.